सर एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी बुनियादी तौर पे सियारगान का इल्म है, लेकिन इसको पेश इस तरह से किया जाता है कि जैसे नौज़ बिल्ला कोई शिर्क है, कुछ इस तरह के काम है। ये सियारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं, उनके पॉजिटिव असरात भी हैं, नेगेटिव असरात भी हैं। आप रिसर्च करके ये पता चला सकते हैं कि जो नेगेटिव असरात हैं उनसे कैसे बचा जाए या एहतियाती तदाबीर कैसे अपनाई जाए। बिल्कुल यही 100% यही है, इसे ही एस्ट्रोलॉजी इसे ही एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और वो डायग्नोज करने में मदद देता है कि क्या। और ये काम कैसे करती है सर एस्ट्रोलॉजी? देखिए, काम ये ऐसे करती है कि जब आप पैदा होते हैं ना, तो आप जिस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे पैदा हुए हैं ना, वहां से एक पिक्चर गैलेक्सी की आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एस्ट्रोलॉजी क्या दुनिया में सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही रह गई है, या एस्ट्रोलॉजी से हम बाहर जा ही नहीं सकते, या एस्ट्रोलॉजी ही हमारे मुकद्दर लिखेगी? क्या हम अपने मुकद्दर खुद नहीं लिख सकते, या जो मुकद्दर आसमानों पे लिखे हुए हैं वही रहेंगे, या जिस तरह कुरान की एक आयत है कि इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। बहुत से सवाल, कुरान क्या कहता है, हमारी सोच क्या कहती है, एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं, दीन क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, क्या एस्ट्रोलॉजी ही सब कुछ है? बहुत कुछ मेरे माइंड में तो बहुत कुछ चलता है। और एस्ट्रोलॉजी का एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते हमेशा सीखने के मराहल से गुजरना पड़ता है। हकीकत देखी जाए तो तमाम चीज़ों की हकीकत सिर्फ अल्लाह कादिर मुतलिक है। अल्लाह तमाम निज़ाम को चला रहे हैं, और जब भी कभी मसला पड़ता है, जब भी कभी किसी को मसला पड़ता है, दो नफल पड़ता है, आंसू बहाता है, रब को याद करता है, नबी का दौर हो, बारिश ना हो रही हो तो दो नफल पड़े जाएं, बारिश होने लग जाए। अब भी कभी सख्त से सख्त मुश्किल पेश आ जाए, अल्लाह के रूबरू गिड़गिड़ाया जाता है, आंसू बहाए जाते हैं, और बड़ी सी बड़ी मुश्किल टल जाती है। बेशहा बहा मिसालें मेरी जिंदगी में भी है, आपकी जिंदगी में भी है। जब आप सच्चे दिल के साथ उस रब को याद करते हैं जिसने 70 माओं से ज्यादा हमें मोहब्बत दी, उस रब को याद करते हैं जो कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता, यकीन जानिए वो दुआएं कबूल करता है। नमाज के बाद की गई दुआ कबूल होती है, बारिश के वक्त की दुआ कबूल होती है, और अज़ान के वक्त की दुआ कबूल होती है। हमने कुरान से ये पढ़ा, हमने अहादीस से भी यही पढ़ा, हमारा दीन भी यही सबक देता है। मगर जब हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो पता चलता है कि ये कैलकुलेशन का इल्म है, और ये हमें बताता है कि जो तय हो गया वो हो गया, अब आइंदा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अल्लाह ताला है ना। अल्लाह ताला इंसान के मुकद्दर बदलते हैं, जिसकी इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है। इंसान दिन रात मेहनत करके अपने मुकद्दर के ऊपर जो है वो बाज़ औक़ात हावी हो जाता है। और अगर आप ये कहें कि मेरे मुकद्दर में सब कुछ लिखा है और आप करें ही कुछ ना, ये भी बात समझ से बालातर है। हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ज़वार रज़ा जाबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपका शुक्रिया था। सर एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी बुनियादी तौर पे सियारगान का इल्म है, लेकिन इसको पेश इस तरह से किया जाता है कि जैसे नौज़ बिल्ला कोई शिर्क है, कुछ इस तरह के काम है। इसके ऊपर हमने लास्ट एक प्रोग्राम किया, मैंने उसमें आपको कलामुल्लाह से इसके रेफरेंसेस दिए। ये एक इल्म है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये सियारगान के जो असरात हैं उसको आपकी ज़िंदगी पे होने वाले असरात को जो है वो उसको डिस्कस करता है, वो किस तरह से इम्पेक्ट करते हैं, उसको किस तरह से आप जो है समझ सकते हैं, आप किस तरह से कुदरत की जो इशारे हैं उसके साथ हम आहंग हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ का इल्म है। रूहानी इल्म है या दुनियावी इल्म है? नहीं, ये देखें, जो भी इल्म आपको परवरदिगार की तरफ से मिल रहा है, जैसे कि मैंने पिछली अपनी एपिसोड में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के जिक्र से हमने इसको किया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो है वो इसकी तालीम फरमाई।
تو جو بھی علم ہمیں انبیاء علیہم السلام سے مل رہا ہے اس کا تعلق کہیں نہ کہیں ہماری روح سے ہے. اور روحانیت کہاں سے ہے؟ پروردگار سے ہے. علم پروردگار سے ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ الگ ہو اور روحانیت کچھ الگ چیز ہو؟ دونوں ایک چیز ہے، صرف طریقہ کار کا فرق ہے. روحانیت و خالصتاً اللہ تعالیٰ کا تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی بات ہوتی ہے. جس طرح دین اسلام کی بات ہے کہ دین اسلام فطرت کے اوپر ہے، اور اب یہاں پہ سیارگان آ گئے، برج آ گئے، اور یہاں پہ ویسٹرن اسٹرالوجی آ گئی، ویدک بھی آ گئی، اور سارا کچھ اکٹھا ہو گیا. ہم اس کو کیسے روحانیت کہہ لیں گے؟ دیکھیں، ایکچوئل چیز ہے آپ کی منزل. ایکچوئل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کس طریقے سے گئے، آپ کی منزل ہے. میں نے آپ سے کو پھر کہوں گا کہ جب آپ کو یہ علم آ ہی پروردگار کی طرف سے، تو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ روحانیت کا علم نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے؟ یہ بھی ہم نے پچھلی بار جو ہے وہ اسٹیبلش کیا تھا بات کو، کہ اسٹرالوجر تو عام لوگوں سے زیادہ پروردگار کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ زیادہ موحد ہے. اچھا، وہ کیا آپ کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو وہ غلط ہے. لیکن اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھئی آپ اس کے لیے یہ صدقہ دیجئے، آپ یہ عبادت کیجئے، پروردگار کو اس کے اس اسم سے پکاریے، تو وہ آپ کو کہاں دین اسلام سے پرے کر رہا ہے؟ آپ جب بیٹھیں گے، جب آپ مراقبہ کریں گے، جب آپ جانماز پہ بیٹھیں گے، آپ وظائف کریں گے، آپ تسبیحات کریں گے، تو پروردگار کے قریب ہوں گے یا دور ہوں گے؟ کئی اسٹرالوجر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹرالوجی کیلکولیشن کا علم ہے، اور صرف اس سے ہم کیلکولیشن ہی کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم جو ہے نہ تبدیل کر سکتے ہیں، نہ ستارے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. یہ اپنے مدار میں چلتے ہیں، اور انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کو چینج کر سکے یا ان کو ہلا سکے اپنے مطابق. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ آدھا سچ ہے، یہ سچ ہے، مگر یہ آدھا سچ ہے. تصویر کا آدھا رخ ہے. جیسے اس گلاس میں پانی ہے، مکمل نہیں ہے، اسی طرح یہ بات مکمل نہیں ہے. دیکھیں، اگر ایسا ہے، بلکہ وہ تو یہاں بھی کہتے ہیں، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، کہ جو لکھا ہوا ہے وہی ہونا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. سارا اسکرپٹ لکھا ہوا ہے، سب کچھ جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے، آپ اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتے. تو انسان یا ایک اسٹرالوجر کب کہتا ہے کہ میں اس میں تحریف کر لوں گا، میں سیارگان کو جو ہے ادھر سے ادھر گھما دوں گا؟ جو یہ کہہ رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے یہ چیزیں یہاں پہ ہیں، اس کے یہ نیگیٹو امپیکٹ آ رہے ہیں، اس کو اس کے بعد سائڈ پہ کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ اس کے لیے آپ پروردگار کا یہ اسم پڑھیے، کلام اللہ کی یہ آیت پڑھیے. وہ پروردگار کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. تبدیل پروردگار کرتا ہے، انسان تو تبدیل کرتا ہی نہیں. اس کو تو اختیار میں یہ نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ سورج کا نکلنا جو وہ لیٹ کر دے، اس کے اختیار میں نہیں ہے. اسم پڑھنے پڑھانے یا قرآن کی آیت پڑھنے پڑھانے کا فیصلہ ہم کون ہیں جو کرتے ہیں؟ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے. کہاں سے آتا ہے؟ ہاں، کیسی خوبصورت آپ نے بات کی. قرآن سے لیں گے. کیا پروردگار کا ایک اسم صرف اللہ، جو اس کا صفاتی، جو اس کا اس میں ذات ہم کہیں گے، جو اس کا ذاتی نام ہے، وہ کافی نہیں تھا؟ تو پھر رحمان کیوں بتایا گیا، رحیم کیوں بتایا گیا، رشید کیوں بتایا گیا، مجید کیوں بتایا گیا، بدیع کیوں بتایا گیا؟ صفات ہے اللہ کی. تو کیا کہا کلام اللہ میں؟ مجھے پکارو میرے خوبصورت اسما سے اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو وہ خود کب کہہ رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے پروردگار کو پکارو. مثال کے طور پہ جی بالکل ایسے ہی ہے. وسیلے کا تو میں تو 100% قائل ہوں. میرے خیال میں وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بس ایک تحریر ہے اور اس کے بعد یہ شرک ہے، وہ وسیلے کے بھی قائل نہیں ہے. شاید وہ تو سمجھتے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں ان کے لیے بھی کچھ باتیں آپ سے کرتا ہوں. دیکھیں، اب یہاں پہ بات یہ سمجھنے کی ہے کہ پروردگار نے سورہ شورا آیت نمبر 19، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اور پروردگار لطیف، یہاں پہ اللہ لطیف، یہ لطیف اس کا اسم ہے، اس کا صفاتی اسم کہ وہ لطف و کرم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے، اور وہ قوی ہے، وہ عزیز ہے. یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں. یعنی ہم اس ڈگر پہ یا اس چیز پہ پہنچ گئے کہ اسٹرالوجی بلا شبہ کام کرتی ہے، مگر اللہ کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اور اگر ہم اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے،
بدریہ کلام، بدریہ صدقات، بدریہ دعا، تو اس سے بھی تقدیریں بدلتی ہیں، اس سے ہی تقدیریں بدلتی ہیں، اس سے بھی نہیں، اس سے ہی تقدیریں کیونکہ تقدیر کا مالک وہی پروردگار ہے، وہی اس کو تبدیل کر سکتا ہے، اور سیاروں کی پوزیشن بھی چینج ہو جاتی ہے۔ نہیں، پوزیشن کوئی چینج نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، پوزیشن چینج نہیں ہوگی۔ حضور اقدس جب تقدیریں بدل گئی تو ساری بات سیاروں کی پوزیشن، وہ میں آپ کو واضح کرتا ہوں، پھر وہ کہتے ہیں نا آدھا سچ ہے، پوری بات کسی کی سنی نہیں گئی، سمجھی نہیں گئی، آدھی بات لے کے، یہ تو وہی بات ہے کلام اللہ میں لکھا ہے مت جاؤ نماز کے قریب، تو کیا اتنی لے کے چل پڑے؟ آگے لکھا ہے جب تم حالت غیر میں ہو۔ دیکھیں سیارگان کی پوزیشن تبدیل نہیں ہوتی، کچھ بھی چینج نہیں ہوتا۔ چینج کیا ہوتا ہے؟ چونکہ وہ پروردگار علی کل شیء قدیر ہے، وہ یہ جو سیارگان ہے یہ اس کی قدرت کے مظہر ہیں، تو وہ اس کے نیگیٹو امپیکٹ آپ کے لیے روک دیتا ہے، وہ مالک ہے نا، بے اس کو تنگ نہیں کرنا، وہ مالک کرتا ہے، نہ کوئی اسٹرولوجر کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کی مثال جو ہے وہ ایک میڈیکل لائن سے لے لیں، یار اسٹرولوجی پہ تو اتنی ہم بات کرتے ہیں، تو پھر سب سے بڑے کافر تو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہو گئے جن کے پاس ہم صبح شام جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈائگنوز کرتے ہیں آپ کے باڈی میں یہ مرض ہے، کیا وہ چیز ظاہر ہو رہی ہے میری باڈی میں، جو اندر ہے میری کڈنی کے اندر جو سٹون ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے؟ آپ کے خیال میں ایسا کون سا نقطہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ مقدر بھی تبدیل کرتے ہیں اور ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے اسٹرالوجی کی طرف جانے کی؟ توحید۔ توحید تو ہر بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا کہتا ہے نا، مانتا نہیں، کہتا ہے مانتا نہیں۔ ابھی آپ سے یہ گفتگو ہو رہی تھی بھی، یہ مشکل ہے، ایک بات پہ ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ کہنا کہ میں نہیں سب تو، کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک انسان کو تو بندہ ماننے سے آ رہی ہے، اللہ کو ماننا کتنا مشکل ہوگا؟ انتہائی آسان ہے، اس کا بغیر ماننے بغیر آپ کا چارہ ہی تو مانی نہیں جاتی، سوری انسان کی تو مانی نہیں جاتی۔ انسان کی نہیں نا مانتا، یہاں پہ نہ پھنس جاتی ہے اس کی، جب اس کی انسان کی نہیں مان سلنڈر ہے، سکتا تو رب کی کیسے مانے؟ نہیں نہیں نہیں، یہی تو فرق ہے، یہاں پہ اس کی مجبوری بھی ہے، یہاں پہ اس کی ضرورت بھی ہے۔ اگر اس کا آخرت پہ یقین ہے تو اس کو اللہ کی ماننی پڑے گی۔ اچھا میں تھوڑا واپس جانا چاہوں گا بات کو سمجھانے کے لیے، سوری میں آپ کی بات ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ ایک ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ آپ کی کڈنی میں سٹون ہے، اس ڈائریکشن میں پڑا ہے، اتنے mm کا ہے۔ اب اس کے لیے وہ کیا کہتا ہے کہ آپ یہ دوا کھائیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے باوجود کہ اس نے اوپر بہت بڑا لکھ کے لگایا وہ هو الشافی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اس ڈاکٹر کے پاس گئے، ہم ٹھیک ہو گئے، ہم نے یہ دوائی کھائی، یہ بڑی زود اثر ہے، ٹھیک ہو گئے، تو کیا وہ ہم شرک کر رہے ہیں؟ ہم مشرک ہو گئے۔ وہ دیا گیا ہے انسان کو، بنی نوع انسان کو، اس کی فلاح کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسانوں کو دیا ہے وہ بنی نوع کی انسان کی فلاح کے لیے دیا ہے۔ ہم اتنے عجیب ہیں کہ ہم ایک لیمو کے اثر کو تو جانتے ہیں، ایک گارلک جو ہم ہلدی استعمال کرتے ہیں اس کو ہے، جو ہم جنجر استعمال کر رہے ہیں اس کو ہے، ہم جو لہسن استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ کو جانتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ شرک کا فتویٰ اتنی جلدی کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اس بات کو اپنی انا پہ لے جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی بار بھی کہا تھا کہ علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان ہر اس چیز سے جاہل ہے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا۔ یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی وہ جیسے بڑی ایک مثال ہے کہ کتا کان لے گئے، بہت بڑے کتے کے پیچھے، یہ کان کو تو پوچھو۔ کیا اسٹرولوجی یہ کہتا ہے کہ یہ ستارے میں تبدیل کر دوں گا، یہ میں کر دوں گا، یہ میں کر دوں گا؟ جہاں پہ جو لفظ میں استعمال کر رہا ہے نا بس وہ وہیں پہ ختم ہو گیا۔ ایک اسٹرولوجر کی حد کیا ہے؟ حد یہ ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر آپ کو پرابلم ڈائگنوز کر کے دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے، کئی لوگوں تو میں نے دیکھا پروردگار ان پہ رحمت فرمائے، اپنا فضل فرمائے، وہ اپنی ڈسکرپشن جو لکھتے ہیں نا نسخہ، اس سے پہلے لکھتے ہیں هو الشافی، هو الشافی، شفا دینے والا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ میں نے دوائی دے دی ہے، آپ کے مرض کو شناخت کر کے اس کے مطابق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ یہی اسٹرولوجر کی حد ہے۔ وہ آپ کی ڈاکٹر آپ کی باڈی کی جو پرابلمز ہیں جو ان کو ڈائگنوز کرتا ہے اور آپ کو اس کو ریمیڈائز کرنے کے لیے میڈیکیشن دیتا ہے۔ سر اس کو ہم کون سا ڈاکٹر کہیں گے؟ روح کا؟ تو یہ روحانی علم ہوا؟ بالکل ہے، میں تو پہلے کہا آپ سے کہا اسٹرولوجی روحانی علم بالکل ہے۔ اس کا روح سے کیا تعلق ہے؟ ستاروں کا روح سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ اس کے امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی روح پہ ہی تو آتے ہیں، آپ کے ایموشنز پہ ہی تو آتے ہیں، جسم پہ بھی تو آتے ہیں۔ بالکل آتے ہیں۔
लेकिन जिस्म पे उस तरह से नहीं आते जिस तरह आपकी सोल पे आते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपकी जॉब चली गई, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, तो इसकी इम्पैक्ट फौरी तौर पे आपकी बॉडी पे आए, आपकी सोल पे आए। आपके घर में सोच पे आ गए, अगर तो सोच पे आ गए। सोच क्या है? बॉडी है, रूह है। तो जब इसके इम्पैक्ट ही रूह पे आ रहे हैं, मेन इम्पैक्ट इसके आपकी रूह पे आ रहे हैं। अब रूह अगर आपकी जो है वो अच्छा फील नहीं कर रही, तो उसकी इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आएगी। ठीक है। अच्छा, मैं फिर वापस चलूंगा बात को समझाने के लिए, ताकि हमारे जो व्यूअर हैं वो भी और आपके साथ भी गुफ्तगू जो मुकम्मल है। अब डॉक्टर जो है वो दवा देके कहता है शिफा देने वाला अल्लाह है, उसका काम है डायग्नोज करके सही बता देना ये। अब वो क्या आपकी जो बॉडी का निजाम है उसको तब्दील करेगा? तो अल्लाह की चाहने से होगा, अल्लाह की चाहने से होगा। और वो भी यही कहता है, वल शाफी। अब अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ये कह रहा है कि मैं ये सैयार का तब्दील करूंगा, तो वो शिर्क कर रहा है, वो ये नहीं कर सकता वो। लेकिन वो आपको वो रास्ता बता सकता है जिसके जरिए आप कुर्बे इलाही हासिल कर सकते हैं। आप देखिए मुअल्लिम जो है वो क्या करते हैं, हमारे उलमा हज़रात क्या करते हैं, हमारे जो मजहबी प्रीचर है वो क्या करते हैं, वो यही तो करते हैं। तो यहाँ पे ये बात समझ आती है कि सियारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं, उनके पॉजिटिव असरात भी हैं, नेगेटिव असरात भी हैं। आप रिसर्च करके ये पता चला सकते हैं कि जो नेगेटिव असरात हैं उनसे कैसे बचा जाए या एहतियाती तदाबीर कैसे अपनाई जाए। बिल्कुल यही 100% यही है। इसे ही एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और वो डायग्नोज करने में मदद देता है कि क्या। और ये काम कैसे करती है सर एस्ट्रोलॉजी? देखिए, काम ये ऐसे करती है कि जब आप पैदा होते हैं ना, तो आप जिस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे पैदा हुए हैं ना, वहां से एक पिक्चर गैलेक्सी की आती है। मिसाल के तौर पे यहाँ आप पैदा हुए हैं, यहाँ से एक पिक्चर वो एक वाइड की देती है। वहाँ पे जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो बताती है कि ये बच्चा जो दुनिया में आया है ये इस तरह के असरात जो है वो लेके आया। मैं आपको आज ही की मिसाल एक दूंगा। मेरे पास एक क्लाइंट आया हुआ था, बहुत परेशानी में, अज़दवाजी जिंदगी तबाह है। ठीक है। अब क्या है, उसके चार्ट में भी और जिन खातून के साथ उसकी शादी, उनके चार्ट में भी जो है इस तरह की इंडिकेशन मौजूद है कि उनकी सेपरेशन हो सकती है। अब मैंने इसको क्या कहा कि भाई अगर यही तुम शादी से पहले आए होते तो इसका कुछ इलाज करके फिर अकद की तरफ जाते तो तुम बच जाते। इलाज क्या है? दुआ है। इलाज क्या है? सदका है। इलाज क्या है? जेम थेरेपी है। सर ये तो फिर हर बंदे को जो है अपनी दुआ करनी चाहिए और सदका देना चाहिए और अपना जो भी है कोई जेमस्टोन पहन लेना चाहिए। ये तो फिर हर वक्त ही जरूरत है, दुआ की लाजमी तो नहीं है। तो आपका ख्याल है कि 5 जो टाइम आपको इबादत के लिए बुलाया गया, वो क्यों बुलाया गया? इसीलिए तो बुलाया गया कि आप उसके साथ कनेक्टेड हैं। अगर सारा कुछ दुआ से ही है तो फिर एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों है? तो ये तो बिल्कुल वही बात है कि भाई एक मेडिकल स्टोर वाले के पास बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन उसको डॉक्टर बताता है कि आपकी पेशेंट को कि आपकी मर्ज ये है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये वाली जो है वो दवाई। मरीख सियारे ने कब कहा कि मुझे गोश्त का सदका चाहिए? मरीख ने कब कहा? वो क्यों कहेगा? तो कहते हैं मरीख सियारा है और इसके नेगेटिव असरात हैं, आप गोश्त का सदका दें तो इसका असर खत्म हो जाएगा। जी, ये क्यों कहा गया? आप देखें ना, आपको बुखार है तो आप पैराडोल खाते हैं? जरूर खानी तो पैराडोल ने कब आपसे कहा कि आप मुझे खाएं तो आपका बुखार दूर हो जाएगा? मगर हो तो जाता है। किसने कहा आपको? खाने के बाद पता चलता है। तो जिसने सदका दिया उससे पूछ के तो देखें, एक्सपेरिमेंट पे तो जाए ना। डॉक्टर बताएगा कि आपको पैराडोल लेनी है। ऐसी तो 20 मिसालें मेरे साथ मौजूद हैं। जो लोग मेरे साथ पेशेंट रब्ता करते हैं, मैं उनको सदकात बताता हूँ, उनके लिए पढ़ाई करता हूँ या उनको पढ़ने के लिए बताता हूँ, वो ठीक हो जाते हैं। तो बात तो मुकम्मल हो गई, आपने बात का जवाब दे दिया। नहीं, मैंने तो जवाब दे दिया बात का जवाब तो मैंने दे दिया जी, लेकिन मेरा वो नुक्ता वहीं पे ही है कि ये एस्ट्रोलॉजर भी कुछ कर सकता है। एस्ट्रोलॉजर क्यों नहीं कर सकता भाई? जिस वक्त आप पैदा हुए हैं ना, उस वक्त आपको बताया जा सकता है कि मतवक्का तौर पे आपकी जिंदगी इस तरह की गुजर सकती है। ठीक है, मैं आपको अपने घर की मिसाल दूंगा, मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगा। अपने घर की प्रैक्टिकल की बातें होती है ना, वो अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता किया 3 बेटियों के बाद, चंद दिन का था। तो उसको जो है ना, मैं डॉक्टर को, मेरी मिसेस कहने लगी कि इसकी जो ब्रीथिंग है ना उसकी प्रॉब्लम। मैं डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर कहने ठीक है। मैं वापस ले गया घर,
چند منٹ بعد میری بیسی نے کہا یہ دیکھیں اس کی سانس جو ہے نا, میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گیا, اس نے کہا ہاں یہ بہت خراب ہے, فوری طور پہ ہاسپٹل لے جائیں. میں اس کو ہاسپٹل لے گیا, 26 جون کی پیدائش ہے, ٹھیک ہے, ہارڈلی 3 یا 4 دن کا بچہ ہے. اور جناب میں جب ہاسپٹل پہنچا تو انہوں نے کہا جی اس کو ڈبل نمونیا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ڈبل نمونیا. گرمی میں نے پچھلی بار بھی اس کی ایک مثال دی تھی, بچہ بڑھ سرطان کا. ہوا کیا بعد میں پتا چلا کہ کمر جو ہے نا اس کو گرہن لگا تھا, منہ نکلپ تھا, کمر کو گرہن لگا ہے تو اس کی چسٹ بلاک ہوئی, اس کو ڈبل نمونیا ہو گیا. گرمی میں جب اس کو ہم نے لون کے کپڑے پہنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو ڈبل نمونیا کیسے ہو گیا؟ اچھا آگے چلتا ہوں, میں تب ابھی یہ نہیں سیکھا ہوا تھا, میں ابھی, ٹھیک ہے, مجھے میرے بڑے بھائی ایک سادات کے پاس لے گئے. انہوں نے پوچھا کب پیدائش ہوئی ہے, سارا کچھ پوچھنے کے بعد ٹھیک ہے یہ صدقات ہیں. بچہ جس کو 3 دن سے ہم نرسری میں دیکھ رہے تھے اور ہمیں وہ اس کو دیکھنے کی دور سے اجازت دیتے تھے, ایک ہی بیٹا, جب ہم نے وہ صدقات دیے پروردگار نے فضل کیے. تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ نام بدل دو؟ بھائی نام تو تب رکھا ہی نہیں پتا. ابھی ہوتا ہے نا کہ جب بچے کے اوپر اثر ہو تو سب سے پہلے کسی کے پاس جائیں تو کہتے ہیں نام بدل دو. بھائی میں سوری ٹو سے یہاں پہ یہ کہوں گا کہ یہ بھی آدھے علم والی بات ہے. بھائی اس کا نام اگر میں بدل بھی دوں تو کیا وہ بڑھ سرطان سے نکل جائے گا؟ کیا وہ کمری گرہن اس پہ امپیکٹ نہیں کرے گا؟ وہ تو کرے گا, مگر نام بدلنے کا کیوں اثر پھر پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کے امپیکٹ آگے چل کے لائف میں آتے ہیں. میرے پاس آج بھی بہت سارے اس طرح کے کیس آتے ہیں کہ جی بچہ پیدا ہوا ہے نومولود ہے, اس کا نام سجیسٹ کر دیں. کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا ہے اور اس کی پرابلمس ہیں رزق کے معاملے میں, پرسنالٹی کے معاملے میں, بہت کچھ ہے. ہم اس کا جو ہے نا جس زوڈک میں ہوا ہوتا ہے اس سے چینج میں ہم کر دیتے ہیں, تالے پیدائش سے بھی ہم چینج کر دیتے ہیں. بیٹی ہے, میں اسپیشلی اس کا دیکھتا ہوں, اس کی اولاد والا سیکشن, اس کا ہیلتھ والا سیکشن, اس کی ازدواجی زندگی والا سیکشن. سر مجھے یہ بتائیے اسٹرالوجی سے ہم کیا کچھ معلوم کر سکتے ہیں؟ اسٹرالوجی سے ہم کیا کچھ معلوم نہیں کر سکتے. بنیادی طور پہ اسٹرالوجی آپ کو دیتی ہے, سب سے پہلے یہ علم دیتی ہے کہ یہ جو آپ کے گھر فرد آیا ہے اس کی پرسنالٹی اس ٹائپ کی ہو سکتی ہے. میری باتوں پہ, میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا, اس ٹائپ کی ہو سکتی ہے. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس ٹائپ کی ہو سکتی ہے, جو پلینٹس آپ کے ویک ہیں ان کے صدقات شروع کروائیں, اس کی دعا شروع کروائیں. بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ایک سیلاب آنے سے پہلے آپ نہر کے, دریا کے, گھروں کے جو ہے نا وہ آپ پشتے مضبوط کر لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ جب یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ تو اپنی دکانداری بنا رہے ہیں. آپ صدقات کے لیے پھر آپ کے پاس آیا جائے اور پھر آپ اس کا علاج بھی کریں ساری عمر کے لیے, پھر آپ کہیں گے کہ اب اس کی یہ پوزیشن کمزور ہوگی, اب یہ کر لیں, اب یہ کمزور ہوگی, اب یہ کر لیں, تو وہ تو آپ کا محتاج نہیں رہے گا ساری. اس کا مطلب پھر وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے. ضرور جائے. کیوں؟ ساری زندگی ڈاکٹر کو بچپن ہوتا ہے, پتہ نہیں آپ, اللہ نے آپ کو بھی صاحب اولاد کی ہے, بچے کو کتنی بار ڈاکٹر کے پاس لے گئی ہے. ڈاکٹر کو بھی یہ کہا آپ نے کہ بھئی میں ساری زندگی تمہارے محتاج رہوں گا. مگر جب آپ کے پاس ایک دفعہ آ گئے, علاج کروا لیا, پھر ضرورت نہیں نہ رہنی چاہیے کہ ہم دوبارہ کیوں آپ کے پاس آئیں. دوست بھائی مجھے بتائیں کہ کوئی آپ مجھے کوئی ایسا ڈاکٹر بتا دیں جو آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آج آپ بیمار ہوئے کل آپ بیمار نہیں ہوں. مگر لوگ ایک روحانی عمل اور ایک اچھے اسٹرالوجر جو کہ صدقات کے اوپر بھی یقین رکھتا ہے, جب اس کے پاس ایک دفعہ جاتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ جب ہم نے ایک دفعہ علاج کروا لیا تو پھر دوبارہ کیوں جانا پڑا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اچھا اسٹرالوجر آپ کی جو روٹ میں چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو کلیئر کرتا ہے. میں نے پرسوں ایک بچے کا نام رکھا سرگودے سے. میں نے ساتھ ہی ان کو بتایا کہ بھئی اس بچے کے لیے یہ صدقہ فوری طور پہ اگر آپ کر لیں تو اس کو لائف ٹائم اس کا بینیفٹ جو ہے وہ ملتا رہے گا. اس وقت اگر آپ نے صدقہ دیا تو ایسی ہے جیسے آپ نے مکھن میں سے بال نکال دیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ آپ کو کبھی ضرورت نہیں پڑے گی. میرے پاس کئی ایسے کلائنٹ ہیں جو 2006 سے میرے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا وہ روز میرے پاس آ جاتے ہیں؟ کیا 8 دن کے بعد آ جاتے ہیں؟ ہر مہینے کے بعد آ جاتے ہیں؟ نہیں. جب ضرورت پڑتی ہے تو اسی طرح جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اسی طرح آپ ایک اسٹرالوجر کے پاس جائیں گے. پتہ چل سکتا ہے کہ بل کلنٹن اس وقت کیا کر رہا ہوگا. میں اس کو نہیں سمجھتا کہ اسٹرالوجی سے مجھے اس طرح کی مدد کوئی لینی چاہیے. تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ انسان کی فلاح کے لیے کیا فائدہ ہے؟ تو معلوم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہی بات سب سے پہلے ہے کہ اسٹرالوجی سے ہم کیا کچھ معلوم کر سکتے ہیں. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ. اس طرف کوئی نہیں آتا. وہی تو میں پوچھ رہا ہوں. میں آپ کو اسٹرالوجی سے پوچھ رہا ہوں کہ اسٹرالوجر مجھے بتا دے کہ بل کلنٹن کیا کر رہا ہے, نواز شریف کیا کر رہا ہے, خان اس وقت جیل کی علاقوں میں کیا کر رہا ہے. یہ سب جو ہے نا یقین کریں تو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ وہ ہاں اسٹرالوجی سے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ایک مثال ہے, آپ کے بچے کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. آپ سب سے پہلے اس بچے کا کیریئر دیکھیں.
کہ اس کو میں کن لائن، اس کی تباہ کیا ہے، اس کے پلانٹس کی پوزیشن کیا ہے، اس کو میں کن لائنز میں لے کے جاؤں گا تو یہ کامیاب فرد کے طور پہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکے. اس کی مرکری ویک تو نہیں ہے کیا، اس کو ذہن مینٹل ایبلٹیز اس کی کمزور تو نہیں ہے، میں اس کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ میں نے ابھی مرکری ریٹروگریڈ ہوا ہے تو میں نے لوگوں کو کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ صدقہ دیجئے، اور اس کے علاوہ اپنے گھر میں 5 پلانٹ لگا لیں گرین کلر کے پودے. آپ اس کو جو ہے نا صبح شام پانی دیجئے، آپ کی ایک بہترین ریمیڈی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے گی، آپ کا سسٹم چلنا شروع ہو جائے گا. آپ ارلی مارننگ اٹھیے اور گارڈننگ کیجیے. آپ نہیں گارڈننگ کر سکتے، آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جیسے ہمارے لاہور میں ہم رہتے ہیں تو اندرون سٹی میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ وہ گارڈننگ کوئی کر سکے، تو وہ باہر نکل کے کسی گارڈن کی سیر کرنا شروع کریں. اس کے لیے تھیراپی ہے، سائیکالوجیکل بہت سارے معاملات آپ اسٹرالوجی سے ڈیل کر سکتے ہیں. یہ تو ہر بندے کو واک کرنی چاہیے، گرینری دیکھنی چاہیے، اس کا آلریڈی فائدہ ہوتا ہے. یہ ہم صرف اسٹرالوجر کے پاس جا کے ہی کیوں اس مشورے پہ عمل کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ روٹی ہر بندے کو کھانی چاہیے، بالکل کھانی چاہیے. ڈاکٹر جب آپ بیمار ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ والی غذا کھاؤ. وہ یہی کیوں کہتا ہے؟ سب کو تو سب کو کھانی چاہیے. وہ کہتا ہے یہ والی نہ کھاؤ، یہ والی کھاؤ. تو آپ کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ نہیں کر رہے اور آپ کو ایک اسٹرالوجر مشورہ دیتا ہے کہ یہ والا کام کر لو، اگر تم کہیں باہر نہیں جا سکتے گھر میں یہ والا کام کر لو، تو کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ کیا اس سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا؟ داؤد بھائی یہی میں کہتا ہوں، یہاں پہ فرق ہے. لوگوں نے اس کو اور طرح سے ڈیل کیا ہے. آپ ایک مثال ہے، آپ جاب پہ جاتے ہیں، آپ کی جاب بار بار جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے، آپ کی نہیں بنتی سینئر کے ساتھ، تو ایک اسٹرالوجر آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور آپ اس کو کس طریقے سے درست کر سکتے ہیں. تو کیا اسٹرالوجر غیب کا علم جانتا ہے؟ نہیں، غیب کہاں پہ ہے، اس کا ذائچہ نہیں بنا. پھر کوئی بات تو یہ تو غیب کا علم نہ ہوا. نہیں، یہ غائب کا علم نہیں ہے. یہ تو اللہ نے اپنے خزانے رکھے ہوئے ہیں. میں اب مجھے لگتا ہے کہ سارے ڈاکٹر کہیں میری طرف نہ چل پڑے، یا ساری ویسے یہ عام ایک سمجھانے کے لیے بڑا آسان ہے. خدا نخواستہ آپ کے پیٹ کے اندر کہیں پین ہوتی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے یہ ٹیسٹ لکھ کے دیا میں نے، یہ کروا کے لاؤ. جب آپ وہ ٹیسٹ کروا کے لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے جی کہ آپ کو یہ پرابلم ہے. تو کیا وہ غائب کا علم بتا رہا ہے آپ کو؟ سر ڈاکٹر نے ڈگری حاصل کی ہوتی ہے اور اسٹرالوجر بغیر ڈگری کے بیٹھ کے پریڈکشن کر رہا ہوتا ہے، ہوائی باتیں کر رہا ہوتا ہے. فرق ہے، ہوائی باتیں کر رہا ہوتا ہے. یہ سب کچھ دنیا میں بکس کی شکل میں، یہ سب کچھ انٹرنیٹ پہ ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس کے بارے میں نہیں پڑھتے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. ہر بندہ اسٹرالوجر بن جاتا ہے. بن سکتا ہے، کیوں نہیں بن سکتا؟ علم حاصل کرے، کیوں نہیں بن سکتا؟ وائی؟ کیسے بن سکتا؟ علم حاصل کر کے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ ٹیرر کارڈ کرتے ہیں؟ اچھا، اس کا بھی کورس ہے، ٹھیک، کسی نے تو آپ کو سکھایا، آپ سیکھ گئے. آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، کسی نے آپ کو سکھایا، آپ سیکھ گئے. ایک بندہ کرکٹ کھیلتا ہے، کسی نے اس کو سکھایا، وہ سیکھ گیا. سر یہ خشک علم ہے، کیلکولیشن ہے. تو بھائی خشک یا تر کی بات نہیں، علم کی بات ہو رہی ہے. بہت مشکل ہے نا. اچھا چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے یہاں پہ نا ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، ڈاکٹر عامر عزیز، نیورو سرجن. آپ دیکھیں کیا ڈاکٹر عامر عزیز نے جس سال جو ہے وہ MBBS کیا یا نیورو سرجری کی، کیا انہوں نے اکیلے نے کی یا بہت سارے لوگوں نے کی؟ تو کیا سب جو ہے وہ ڈاکٹر عامر عزیز بن گئے؟ اس کے ستارے اچھے ہوں. بھائی دو چیزیں، یا اس کے ستارے اچھے ہیں یا اس نے ستاروں کے مالک سے رابطہ اچھا کر لیا. پروردگار یہی تو کہتا ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ اچھا دماغ لے کے پیدا ہو گیا ہے اور وہ اس کے اوپر اچھی گریپ رکھتا ہے، تو دوسرے ڈاکٹروں کا کیا قصور ہے؟ تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تصویر کے دو رخ ہے نا، آدھا گلاس خالی ہے تو آدھا بھرا ہوا ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ بھئی سب ڈاکٹر عامر عزیز نہیں بن سکے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے ہم ڈاکٹر عامر عزیز کو کہیں کہ بھائی نہیں تو چھوڑ دے؟ یا مطلب علم تو سب نے حاصل کیا. اگر دوسرے ڈاکٹر اچھی ریمیڈیز استعمال کرتے تو شاید وہ بھی ڈاکٹر عامر نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب نے ریمیڈیز کے بارے میں پڑھا ہے، اس کے بعد اس کی اپنی مینٹل ایبلٹیز ہیں یا پروردگار کا کرم ہے. میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں. جب داؤد بھائی کسی کے ساتھ بھلا کیا ہے نا،
آپ نے کسی ڈیزرونگ پرسن کو ہیلپ کر دی ہے, آپ نے کسی کو مورل سپورٹ کر دی, جب آپ نے کسی کو فائدہ دیا ہے نا, آپ یقین کریں پروردگار کا جو حکم ہے 10 دنیا 70 آخر, اس سے بھی زیادہ نوازتا ہے پروردگار. بائی گاڈ میں آپ کو بتاؤں میری ساری زندگی اس بات سے بھری پڑی ہے. آپ نے اتنا سا کیا, اس نے آپ کو اتنا دے دیا, آپ نے ایک بار کیا, اس نے وہ علم آپ کو عطا فرمایا جو کہ آپ کی نسلیں بھی کھاتی ہیں. اچھا یہاں پہ حضرت علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ ہم جس پہ بڑے پروردگار جس پہ بڑا مہربان ہوتا ہے اس کو علم کی دولت سے نوازتا ہے. اسی لیے تو پروردگار نے اپنے محبوب کو مدینۃ العلم کہا. تو ستارے ہماری زندگی پر اثر انداز کیسے ہوتے ہیں؟ ٹھیک اسی طرح جیسے کہ میں نے پچھلی بار قمر اور مد و جزر کی بات کی, جیسے کہ میں نے آپ کو شمس کے بارے میں بتایا, اسی طرح جو دیگر سیارگان ہیں جن میں مشتری ہے, زحل ہے, مریخ ہے, عطارد ہے, مشتری ہے, یہ سب بھی آپ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. ان 7 ستاروں کے علاوہ اور کوئی ستارہ اثر انداز نہیں ہوتا؟ یہ بڑے ہیں, ان کے مین جو امپیکٹ ہے وہ ان کے, باقی بھی ہیں, دیگر بھی ہیں. جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس کا تو سب سے زیادہ اثر ہونا چاہیے تھا ہماری ذات پہ, تو ہے نا, اس کی گریوٹی پہ ہی تو آپ چل پھر رہے ہیں. تو ارتھ کا ذکر آپ تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے, تو یہ بھی سیارہ. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی آپ نے صحیح بات آپ نے کی, یہ تو یہ بھی سیارہ. تو پھر جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں اس کی بات کروں یا جو اوپر سے پڑنے والی لائٹ ہے اس کی بات کروں؟ دونوں کی ہونی چاہیے. دونوں کی تو ہوتی ہے. یہاں پہ تو آپ خود موجود ہیں, آپ تو اس زمین کی ہی تو پیداوار ہیں. آپ کہاں سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے. تھوڑا سا اوپر جائیں نیچے گریں تو لگ پتہ جاتا ہے, گریوٹی ہے نا. تو یہی تو کہتی ہے کہ زمین کے ساتھ رہو, میرے ساتھ رہو. زمین آپ کو سبق تو دے رہی ہے, وہ لرننگ تو دے رہی ہے. سر 7 ستاروں کو پکڑ لیا اور 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے, تو صرف زمین کا کیا قصور ہے؟ اس کو کوئی قصور نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو ایک بیہیویئر بتایا گیا. اسلام ایک جامع علم ہے, اس نے بتایا کہ زمین پہ رہنا تو اس طریقے سے رہو. زمین کی جو اجناس ہیں, زمین کے جو معدنیات ہیں, ان سے تم کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہو. سر آسمانوں پہ باقی ستارے ڈھونڈنے چلے گئے, اور جس زمین پہ رہ رہے ہیں, جس کے اوپر دسترس ہے, جس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, جس سے پانی نکالتے ہیں اور گندا پانی ڈال دیتے ہیں, پانی تباہ کر رہے ہیں پوری زمین. اب یہ بھی کوئی ایسٹرولوجر جو ہے وہ ڈسکس کرے کہ یہ نہ کریں. کیوں نہ کریں سر, زمین بھی تو ایک سیارہ ہے سر, ہم رہ رہے ہیں اور اس کے بغیر اسی میں دفن ہونا ہے, داؤد بھائی اسی میں جزا ہے. داؤد بھائی اس کے لیے ہر بندہ کے لیے ایک الگ پلیٹ فارم ہے, وہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اس کی ایسے دیتا ہوں. میں اور آپ ایک سیل مین نہیں ہے, ٹھیک ہے, سیل مین کچھ لوگ ہیں. میں اور آپ کچھ مینوفیکچر نہیں ہے, مینوفیکچر بلکہ آپ تو مینوفیکچر بھی ہیں, آپ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کا کام ہے. آپ جو بنا رہے ہیں اس کو استعمال کوئی اور کر رہا ہے, وہ اس کا کام ہے. وہ آگے کیسے جا رہی ہے وہ اس کا کام ہے. تو پروردگار نے ہر بندے کو ایک ذمہ داری, ایک اس کو شعور, ایک اس کے لیے فیلڈ دی ہے. سر ایسا تو نہیں ہے کہ کیلکولیشن ہو چکی ہے, کیلکولیشن کا علم ہے, ہم نے اس کیلکولیشن کو طے کر کے ستاروں کے نام رکھ کے ان کے ساتھ منسوب کر کے ایک سسٹم بنا لیا اور ہم نے کہا کہ نہیں یہ ایسٹرولوجی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے داؤد بھائی, ایسا نہیں ہے. چونکہ اس کیلکولیشن ہم نے کر لی کہ اس وقت کی یہ صورتحال ہوگی تو ایسی فیلنگز آئیں گی, ایسی چیزیں آئیں گی. دیکھیں وہ تجربہ بتاتا ہے نا آپ کو, یہ آپ کو تجربہ بتاتا ہے نا. آپ کو کس نے بتایا کہ جناب آپ جو ہے وہ ان دنوں میں آپ ٹھنڈی غذا استعمال کریں گے تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا, آپ گرم غذا استعمال کریں گے تو کیا امپیکٹ آئے گا. نالج ہے آپ کو کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تجربہ ہی ایسٹرولوجی ہے یا ایسٹرولوجی سے تجربہ آیا؟ نہیں. ایسٹرولوجی کا علم آپ کو دیا گیا اور انسان کو کہا گیا تجربہ کرو. تجربات سے اس کو یہاں پہ پختگی ملی. سر کوئی ایک تو بندہ ہوگا نا جس نے یہ ساری کیلکولیشن یا یہ تجربہ. یہ کوئی ایک بندے کی بات نہیں ہے, یہ کوئی ایک بندے کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہر چیز کی کوئی ایجاد کرنے والا ہوتا ہے جس نے تخلیق کیا ہوتا ہے. ایک ایسا تو انسان ہوگا. پھر ہم پچھلی بار بات تو کر چکے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں کہ یہاں سے سٹارٹ ہوا, کیسے پورے کا پورا علم ایز اٹ از وہاں سے چلتا ہے. ایز اٹ از اس طرح سے نہیں ہوتا. دیکھیں اگر ایز اٹ از ایسے ہونا ہوتا تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا اسی پہ سارے کا سارا اسلام آپ کے پاس آ گیا ہوتا. قدرت نے اپنے مظاہر اور اپنے میسیجز جو ہیں وہ وقتاً 1,24,000 پیغمبر بھیجے. اچھا کیا آپ مجھے بتائیں, کیا پروردگار کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ سارے کے سارے علوم آپ بلٹن آپ کے دماغ میں ڈال کے بھیج دیں؟ یہ مکمل ہو چکا ہے؟ نہیں, تو چل رہا ہے ابھی. ایسٹرولوجی مکمل نہیں ہو چکا.
अभी भी तहकीक चल रही है। इसकी किताबें मुकम्मल हो चुकी हैं? नहीं भाई, नहीं, देखें आपने सर वो मुख्तलिफ एप्लीकेशन बना के, सियारे बना के, फाइनल जो है वो पोजीशन दे दी कि ये डेट ऑफ बर्थ है, बस। आज से अब सॉफ्टवेयर कौन बदलेगा? आज से 20 साल पहले क्या ये थे? नहीं थे। क्या ये सॉफ्टवेयर थे 20 साल पहले? जी बिल्कुल थे, मैंने खुद इस्तेमाल किया हुआ है। 20 साल पहले वर्ड ऑफ विजडम में यूज करता था। सर इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं मार्केट में। ये है बात। अब क्या हुआ, अगली जदीद चीजें और आपके लिए आसानियां आगे पैदा हुई, इर्तिकाई अमल चल रहा है। उस वक्त जो सॉफ्टवेयर थे वो आपको बेसिक की दे रहे थे, आज ये कुछ जिद्दत की दे रहे हैं, कल आने वाला पता नहीं क्या होगा, वो इससे भी जदीद देगा। बेसिक तो वही रहेगी ना। देखिए इस पे तो मैं नहीं आपको कह रहा कि बेसिक चेंज हो जाएगी। टाइपराइटर भी टाइपिंग करता था। आज आप देखें, पहले लैपटॉप कहाँ पे था? पहले जो आपका एक डेस्कटॉप है वो कितना बड़ा था? एक पहले आप विंडोज 98 से भी पहले आप एक विंडो यूज करते थे। सर जो लैंग्वेज है वो तो नहीं बदलती। सर लैंग्वेजेस बदलती है, आप देखें सॉफ्टवेयर के लिए आज कितनी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज अलग है, जावा लैंग्वेज है। सर जो उर्दू है उर्दू रही, इंग्लिश है इंग्लिश। देखिए इसको आप उसमें नहीं मर्ज कर सकते। इस तरह तो फिर हम ये कहेंगे दुनिया में जितनी भी जुबानें हैं वो परवरदिगार ने तालीम फरमाई मुख्तलिफ खित्तों में रहने वाले मुख्तलिफ लोगों को। तो वो अगर मतलब मिसाल मैं आपको देता हूँ, अंग्रेज अगर जो हमारे ब्रिटिश हैं वो अगर जोहल को सैटर्न कह रहे हैं तो वो सैटर्न बदल गया, जोहल बदल गया। अच्छा अगर हमारे रीजन जो इंडिया है वहां पे उसको शनि कहा जाता है तो वो बदल गया? नहीं। हम उसको जोहल कह रहे हैं तो क्या वो बदल गया? नहीं। तो जुबानें बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? तो आप वेस्टर्न पे बिलीव रखते हैं या वैदिक पे? मैं वेस्टर्न पे बिलीव रखता हूँ। मैंने इसके ऊपर मैंने आपसे बताया था कि मुझे चूंकि दुनिया में खलाई तहकीक का सबसे मुस्तनद इदारा जो है वो नासा है। अब मैं नासा से अगर पूछता हूं तो वो मुझे जो प्लैनेटरी पोजीशन बताता है, ईस्टर्न वाले जो हमारे इंडियंस हैं वो उससे चेंज बताते हैं। तो मेरे लिए ऑथेंटिसिटी यहाँ पे है, लिहाजा मैं तो एस्ट्रोलॉजरों का ही आपस में नहीं है? कई कहते हैं वैदिक सही है, कोई कहते हैं वेस्टर्न सही है। इस पे भी हमने थोड़ी सी बात की थी लास्ट टाइम। मुझे एक बात बताएं, एक डॉक्टर कहता है दाएं तरफ दिल है, दूसरा कहता है बाएं तरफ दिल है। अब दाएं वाले की तरफ जाएं या बाएं तरफ? ऑपरेट किसी ने करना नहीं, हवाई बातें हैं। बड़ा सिंपल है। अगर आप इसको समझना चाहें तो बहुत सिंपल है। एक चीज है, इंटरनेट पे इसको इस्तेमाल करके देखें, वो है तिब्बे आले मोहम्मद। आप देखें कि जो सबसे ज्यादा इंसान को जानते हैं, जिनके पास इल्म मिन जानिबे अल्लाह है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं? मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं अभी जो है ना वो टीनेजर था तो मुझे ना टाइफाइड हो गया। मुझे मेरे एक बड़े भाई जो है अल्लाह नगरी की रहमत करे, वो मुझे एक हकीम साहब के पास ले गए। उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने कहा जी इनको टाइफाइड और यरकान दोनों इकट्ठे हैं। अब जो दवाई टाइफाइड के लिए है वो यरकान की जिद है, दोनों की अलग अलग दवाई है, पहले एक का इलाज होगा फिर दूसरे का। उन्होंने तब मेरे कान में डाला कि मैं तिब्बे आले मोहम्मद से इलाज करता हूँ। इस पे सबसे ज्यादा काम जो किया हुआ है तिब पे, जो दुनिया में राइज है, वो फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का शागिर्द है। तिब्बे नबवी भी तो है ना। तो फर्क क्या है? ये जिसको तिब्बे आले मोहम्मद मैं कह रहा हूं, उस सरकार दो आलम से अलग कैसे हो गई? ये जितने इमाम हैं यही तो फरमाते हैं कि हमें हमारी जात ने वो सरकार दो आलम से मिला। वो तो ये नहीं कहते। सितारा बताता है कि जादू और जिन्नात का असर इस बंदे पे है। हाँ, ये भी है। देखें इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो नॉर्थ नोड, जिसको कि हमारे इंडियंस जो हैं वो राहु कहते हैं, उसके इम्पैक्ट से हमें पता चलता है। मरकरी के इम्पैक्ट से पता चलता है, सैटर्न के इम्पैक्ट से पता चलता है। कई बार मार्स की भी उसमें इंडिकेशन मौजूद होती है, मून की इंडिकेशन भी मौजूद होती है। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जिससे आपको पता चलता है कि हाँ इस पर्सन के साथ। जब किसी बंदे के ऊपर किसी जिन का असर है, किसी औरत पे, किसी बंदे के ऊपर, वो सीधा जाके सितारे को पकड़ता है या बंदे को पकड़ता है? देखिए मैं आपको ऐसे मिसाल देता हूँ कि आपके यहाँ पे एक होल है जहां से चूहे आ रहे हैं। अगर वो होल बंद कर देंगे चूहे आ जाएंगे? क्यों बंद हो जाएंगे? कोई और जगह ढूंढ लेंगे। ठीक, लेकिन वहां से नहीं आएंगे। इंसानी जिंदगी में जो मैंने मुशाहिदा किया ना वो आपके साथ शेयर कर लूँ। एक टाइम स्पैम आता है जिसमें ये होल खुलते हैं।
جب وہ ایلیوژن کا شکار ہوتا ہے، جب کہ اس کو آزمایا جاتا ہے کہ وہ اپنے رب پہ توکل کتنی رکھتا ہے، اس کو ڈرایا بھی جاتا ہے، جیسے پروردگار کہتا ہے کہ میں دے کے بھی آزماتا ہوں، میں لے کے بھی آزماتا ہوں۔ وہ ایک ٹائم ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ ان کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس کے اوپر میں تقریباً 2012 سے بڑی پریکٹس کر رہا ہوں۔ کئی لوگوں کو ایسا ہوا کہ ہم نے ان کو پوچھا کہ بھئی یہ پرابلم جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا زوڈک سائن ہے؟ یہ زوڈک سائن، اچھا ان کے ساتھ یہ نشانی ہے، اور کہتے ہیں ہاں جی یہ نشانی۔ سر میں یہاں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں، بڑی کر میرے سامنے کو بندہ لے آئے، میں اس کو دیکھ کے بتا دوں گا اس کے اوپر مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر جنات کا اثر ہے یا جادو کا اثر ہے، ٹھیک ہے، بغیر اس کی ڈیٹ آف برتھ، ٹھیک ہے، بغیر اس کا نام پوچھے، ٹھیک ہے، یہ کیسے پتا چل جائے؟ یہ آپ بتائیں گے، میں کیوں بتاؤں؟ یہاں پہ اسٹرالوجی تو یوز نہیں ہوتی۔ نہیں، بات سمجھیے، آپ کو پتا ہے سر، میں نے آپ یہ میں نے جو سوال کیا ہے سر آپ کو پتا ہے؟ جی مجھے پتا ہے، لیکن میں اس کا جواب کیوں دوں نا، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، آپ کا ٹاپک ہے، آپ نے کہا میں بتا دوں گا، دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کو ذرا تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ میں نے کیا سر پوچھا؟ آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں سر سنیں نا، سر، میں دیکھیں نا یہاں پہ نہ آپ نے ڈیٹ آف برتھ پوچھی، نہ آپ نے اس کا نام پوچھا، نہ آپ چاروں کی طرف گئے، آپ کے پاس بندہ آ گیا، آپ نے سر اس کو ایسے دیکھا اور پتہ چل گیا۔ داؤد بھائی آپ کی یہ سب آنکھیں، کچھ، آپ کی آنکھیں جو ہیں اسٹار سے ہیں، آپ کا جو ہے ناک ہے اسٹار سے ہے، آپ کا سر جو ہے اسٹار سے ہے، آپ کا دیکھنا ایسا ہے۔ اور جیسے وہی جیسے ہم نے وہ فرسٹ میٹنگ میں ہم نے تو وہ ایک پتہ تو چل پیارے گیا سے بیٹے کو کہا تھا کہ پتہ آپ تو چل جو نہیں ہو، گیا۔ سر پتہ تو چل گیا، علم سے نا ڈفرنٹ کائنڈ آف نالج ہے، لیکن اس کو سمجھنا کیا ہے؟ کیوں پھنسا رہے ہیں آپ ہمیں اسٹرالوجی؟ سنیں، اس کو سمجھنا کیا ہے؟ اس کو سمجھنا یہ ہے کہ یہ علم کہاں سے آ رہی ہے، اس کا منبع کون ہے۔ مجھے تو اسٹرالوجی نہیں بتایا کہ یہ فزیک ہے، یہ آنکھیں، یہ سارا کچھ ہے، تو اس کی یہ نشانی ہے، میں تو اسی سے سمجھا۔ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ طریقہ علاج مختلف ہیں، جیسے کہ ایلوپیتھی ہے، جیسے کہ ہومیوپیتھک ہے، جیسے کہ طب ہے، مقصد سب کا ایک ہی ہے۔ مقصد سب کا ایک ہے، اور بلا شبہ بندہ ٹھیک ہونا چاہیے، مسئلے حل ہونے چاہیے، اللہ کی مدد ہونی چاہیے، چاہے ستاروں سے ہو، چاہے دعا سے ہو، چاہے تقدیر سے ہو، چاہے نظر سے ہو، چاہے ولی اللہ کی مدد سے ہو، چاہے آپ کے سجدوں میں دعا مانگنے سے ہو۔ میں نے ایک بڑا تجربہ حاصل کیا زندگی میں، ستارے بالکل سمجھ سے بالا تر ہوں یا نہ ہوں، یقین جانیں 2 نفل پڑھیں، سجدے میں جائیں اور رو رو کے رب سے دعا کریں، رو رو کے، یقین جانیں جب راضی ہو جائے گا رب، سارے سیارے آٹومیٹک اس پوزیشن پر چلے جائیں گے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔